पाकिस्तानी तुझे सलाम, 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 पाकिस्तानी तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपके सामने चमकते सितारे का एक स्पेशल एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारे साथ जनाब SDPO नाज़माबाद ज़ाहिद हुसैन मौजूद हैं। इनकी सूफ़ीज़म पे गहरी नज़र है। और नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज हम जिस इल्म के बारे में गुफ्तगू करेंगे जनाब ज़ाहिद हुसैन के साथ, उस इल्म को इल्म मार्फत, इल्म इरफान और इल्म बातिन भी कहते हैं। जनाब ज़ाहिद हुसैन साहब, जैसा कि इल्म मार्फत की रोशनी में ये इल्म इरफान और इल्म बातिन जो है, ये है क्या, ये आप कुछ आवाम को बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नासिर कमाल साहब, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए, उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो इल्म आम लोगों तक पहुँचाया, उसको इल्म शरीयत कहते हैं। और इल्म शरीयत का ताल्लुक़ इंसान के ज़ाहिर जिस्म से है, जिसको इल्म ज़ाहिर भी कहते हैं। और दूसरा इल्म जिसका ताल्लुक़ इंसान के क़ल्ब और उसकी रूह से है, उसको इल्म बातिन कहते हैं, जिसके लिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब असहाबा किराम ने पूछा कि ए हुरैरा, तुमने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने इल्म हासिल किए? तो आपने फरमाया, ए सहाबियों, मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो तरह के इल्म हासिल किए। एक वो जो मैंने तुम्हें बता दिया, और दूसरा इल्म वो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम मेरी गर्दन काट दोगे, यानी मुझे कत्ल कर दोगे। यानी इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि इल्म बातिन का ताल्लुक़ इंसान के बातिन से है। यानी इंसान का क़ल्ब जब अल्लाह की मार्फत में डूब जाता है, जब अल्लाह के क़ुर्ब में चला जाता है, और जब उसका क़ल्ब माँ सिवा से पाक होना शुरू होता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रमूज़ व असरार उस क़ल्ब पे खुलते हैं, और उसके सामने एक ऐसा इल्म आता है जो किताबों में मौजूद नहीं होता। यही वजह थी कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आम सहाबा थे, उन्होंने इल्म शरीयत हासिल किया, और जो हुज़ूर के ख़ास सहाबा थे, जिनमें असहाब सुफ़ा भी शामिल हैं, उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहिर और बातिन दोनों इल्म हासिल किए। तो ये ज़ाहिर और बातिन की मुख्तसर तारीफ़ है। ज़ाहिद हुसैन साहब, ये बताएं कि अल्लाह पाक ने मखलूक को क्यों पैदा किया? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूक को क्यों पैदा किया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल इंतहाई ज़रूरी है इस प्रोग्राम में, ताकि लोग ये जान सकें कि ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूक को पैदा फरमाया, यानी मखलूक़ात जिसमें इंसान भी हैं। असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कब से है, कब से थी, अज़ल से है और अब तक रहेगी। हम इस में नहीं जाना चाहते, ये एक अलग चैप्टर है। मगर बहरहाल मुख्तसरन ये है कि इल्म मारिफत की रोशनी में अल्लाह की ज़ात मौजूद थी, और अपनी मस्ती में अल्लाह की ज़ात रहती थी। एक मर्तबा जब अल्लाह ने मस्ती से बाहर आते हुए चाहा कि वो अपने आप को देखे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सोचना था कि अल्लाह का अक्स उसके सामने बन गया।
اللہ نے اپنے عکس کو دیکھا، جیسے آج ہم اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہیں، ایسے اللہ رب العزت نے جب اپنا عکس دیکھا تو اس پہ فرشتہ ہو گیا اور پھر دوبارہ اسی مستی میں چلا گیا کہ میں اتنا خوبصورت ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب دوبارہ مستی سے اس کی ذات باہر آئی، اس نے پھر اپنے آپ کو دیکھا اور اس نے چاہا کہ میں اب اپنے آپ کو ظاہر کروں اور میں بتاؤں کہ میں کیسا ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس عکس کا نام، اپنے عکس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ اور اللہ کی ذات خود ہی عشق، خود ہی عاشق، خود ہی معشوق۔ اس طرح اللہ نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے مخلوق کو سب سے پہلے خلق فرمایا اور مخلوق کی ارواحوں کو پہلے خلق کیا گیا۔ پہلے مخلوق کی ارواحوں کو خلق کیا گیا، بعد میں اللہ رب العزت نے کن فیکون کے ذریعے 7 دن میں دنیا کو مکمل کیا اور پھر روحوں کو بتدریج دنیا میں اتارا۔ تو اللہ کا مقصد اپنی حاکمیت، اپنی بڑائی اور اپنی ذات کے بارے میں لوگوں کو بتانا تھا کہ میں رب ہوں اور میں نے یہ خلق بنائی، میں نے یہ مخلوق بنائی۔ اور اللہ نے یہ جو مخلوق بنائی کیوں پیدا کیا؟ بڑا بہترین اس کا جواب ہے۔ آپ دیکھیں 1,24,000 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں تشریف لائے، جتنی الہامی کتابیں، جی صحیفے آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے نازل فرمائیں، ان سب کا مقصد کیا تھا؟ جی ان کا مقصد یہ تھا کہ انسان ان مذاہب کے ذریعے، ان صحیفوں کے ذریعے، ان عبادات کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کرے گا، اور جب پاک کرے گا تو اس میں اللہ کا عشق آ جائے گا، کیونکہ اللہ کا جو عشق ہے وہ پاک ہے، وہ ناپاک جسموں میں ٹھہرتا نہیں، آتا جاتا رہتا ہے۔ جس لمحے آپ توبہ کرتے ہیں، آپ کی سوچ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس لمحے اللہ کی محبت آپ کے اندر آتی ہے، اور جیسے پھر آپ دنیا میں لگتے ہیں وہ محبت نکل کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے عشق کے لیے مخلوق کو پیدا کیا، کائنات کو بنایا، اور اپنے آپ کو عشق کے ذریعے مخلوق میں ظاہر کیا۔ اچھا زاہد حسین صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جواب دیا ہے، لیکن میں اگلا سوال کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی ایک آپ سے آپ کی پرسنل اور ذاتی لائف کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ جی بالکل۔ زاہد صاحب، یہ بڑا مشکل جوابات ہیں، اور خاص طور سے صوفیزم اور پولیس کا تعلق نزدیک نہیں ہے، بہت دور دور سے بھی نزدیک نہیں ہے یہ دونوں چیزیں۔ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے اتنا جو علم حاصل کیا ہے، یا آپ نے کسی باقاعدہ کسی سے تربیت لی ہے، یا کسی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ علم آپ کو حاصل ہوا ہے؟ لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ علم سینہ بسینہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتائیں گے؟ دیکھیے، بات یہ کہ جو علم باطن ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ہے، اور وہ ٹرانسفر ہو کے جو علم تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آیا، اصحاب صفہ میں آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں آیا، اور اس کے بعد کے آنے والے تمام امام علیہ الصلوۃ والسلام اور جتنے بھی اولیاء اللہ تھے، سینے کے ذریعے ان کے پاس یہ علم آیا۔ تو یہ معاملہ ہی سارا روحوں کا ہے، یہ معاملہ سارا روحوں کا ہے۔ نہیں زاہد حسین صاحب، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ہم آگے پروگرام بعد میں لے کے چلیں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پولیس فورس میں رہتے ہوئے جی اتنا ٹائم ملا کہ آپ نے اس کے اوپر اتنی گہری ریسرچ کی؟ ماشاءاللہ۔ اصل میں آپ کو اسی طرف لانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے، جو مدرسوں میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ علم نہیں ہے، وہ تعلیم ہے۔ علم کے معنی جاننا، علم کے لفظی معنی جاننا، ٹھیک۔ اور جو علم تھا وہ اللہ کے نبیوں کو حاصل ہوا،
کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کے بارے میں. اللہ نے ان کو اپنے راز بتائے, اپنے بارے میں بتایا. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ علم اتارا گیا, اللہ نے آپ کو علوم عطا کیے, تو تمام علوم تو آپ کی ذات میں تھے. اس میں سے جو ظاہر کرنا تھا ظاہر کیا, اور جس کو باطن رکھنا تھا اس کو باطن رکھا. جس کو باطن رکھا اور پھر اپنے خاص اصحاب اکرام رضی اللہ تعالی عنہوں کو وہ علم عطا کیا گیا, ان سے وہ علم چل کے اولیاء اعظام میں آیا, اور اولیاء اعظام سے چل کے خاص مخلوقوں میں یہ علم پھیلا. خاص مخلوقوں سے میری مراد ہے ان لوگوں میں جو اللہ کے طالب تھے, جن میں اللہ کی طلب تھی, جو اللہ کو تلاش کرنے کے لیے پہلے مسجدوں کا رخ کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ مساجد میں تو رب نہیں ہے, یہاں تو فرقے ہی ہیں, صحیح بات ہے, یہاں تو فرقے ہی ہیں, پھر انہوں نے رخ کیا اولیاء اللہ کی طرف. جب وہ روحیں اولیاء اللہ کے پاس گئیں اور جب وہ کسی اللہ والے سے واصل ہوئیں اور اس کی صحبت میں آئیں, تو پھر آہستہ آہستہ جب ان کے قلوب میں اللہ کا ذکر اترنا شروع ہوا. کوئی بھی ہے جو بھی راہ سلوک کا طالب ہے, جو روحانیت کا طالب ہے, جو علم باطن کا طالب ہے, میں ان تمام کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا, ان میں سے میں بھی ایک ہوں. پھر جب مجھے بھی کسی بزرگ کی صحبت نصیب ہوئی, میں اس وقت فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا, نیشنل کالج میں طالب علم تھا, اور فرسٹ ایئر کا میں طالب علم تھا. تو میں نے یہ کس سن کی بات ہے سر, یہ 1978 79 کی بات ہے. یہ 77 میں نے میٹرک کیا, 1977 میں, صحیح, اور 78 اور 80 میں نے انٹر کیا. تو یہ 78 کی بات ہے. تو آپ نے پولیس فورس کب جوائن کی؟ میں نے 1985 میں ایز اے ایس آئی پولیس کیریئر کا آغاز کیا. اچھا, تو اے ایس آئی اپائنٹ ہونے سے پہلے ہی میں کسی بزرگ کی صحبت میں تھا. پھر وقتاً فوقتاً وہ سلسلہ میرا جاری و ساری رہا, اور ان کی صحبت سے پھر مجھے یہ تمام چیزیں, تمام علوم کی آگاہی ہوئی. اور اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ آج جو میری زندگی ہے, میں سمجھتا ہوں ہر آدمی جس میں نفس, جب تک انسان کے اندر نفس ہے وہ گناہ کرے گا. اچھا زاہد صاحب, ہم دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. اصلاح مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دیکھیے, اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس کے لیے, اصلاح مخلوق کے لیے اس نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے. اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. اللہ نے اپنی مخلوق کی اصلاح اپنے نبیوں کے ذریعے کی. جو نبیوں کو علم عطا کیا گیا, وہ انہوں نے اپنے مخلوق کو, اپنی امت کو وہ علم دیا, اور وہ صحیفے اور کتابیں جو مقدس تھی وہ ان کو دی, اور اس پہ چلایا اور اس پہ عمل کر کے دکھایا. تو پھر اصلاح مخلوق ہوئی. اصلاح مخلوق کیسے ہوگی؟ اصلاح مخلوق ظاہری بات ہے ایسے ہوگی, علم کے ذریعے ہوگی. علم جو, اچھا, علم کے بارے میں تھوڑا سا آپ ڈیٹیل سے بتا دیں, تھوڑا سا عوام کو. دیکھیں, علم میں نے عرض کیا نا کہ علم کے معنی جاننا, اور جو صحیح جاننے والی بات ہے وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی, کہ انہوں نے وہ ہر چیز کو جانتے تھے. جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام علوم عطا کر دیے, کوئی علم ایسا نہیں ہے جو حضور کی ذات سے مبرہ تھا, سارے علوم آپ کے سینے میں تھے, سینے مبارک میں تھے. اور علم کی آپ تعریف دیکھیں کہ یہ جو ہم آج مدرسوں میں حاصل کر رہے ہیں یہ تعلیم ہے, یہ علم نہیں ہے. علم کے معنی ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی ہیں. آپ نے کسی مدرسے سے کوئی علم حاصل نہیں کیا, تعلیم حاصل نہیں کی. آپ کو ڈائریکٹ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے, وحی کے ذریعے اللہ پاک نے آپ کو علم عطا فرمایا اور اپنا علم سکھایا. تو جو علم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں آیا, آپ کا سینہ بھی ظاہری بات ہے پاک سینہ تھا, پاک ذات تھی, کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا. جب آپ کا خمیر گوندا تیار ہو رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا. تو ظاہری بات ہے کہ علم جو ہے، علم کے ذریعے اصلاح ہوتی ہے. جب تک آپ دیکھیں نا، جب تک آپ کو بھائی علم نہیں ہوگا، اب یہ شریعت ہے. اچھا، بہت سارے حدیثوں میں جگہ جگہ، قرآن شریف میں بھی کئی جگہ ہے ہدایت کا لفظ جو ہے یہ کس اس کے اندر استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ہدایت کے معنی ہیں ڈائریکشن جس کو کہتے ہیں. اور ہدایت کے لیے ہی اللہ رب العزت نے اولیاء، انبیاء علیہ السلام، پھر اولیاء جو ہے وہ بھیجے، اور انہوں نے ہمیں ہدایت عطا کی، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے. اللہ کے جو احکامات تھے وہ ہمیں بتائے، اور اللہ سے قرب کا ذریعہ ہمیں بتایا کہ اللہ سے قرب کا ذریعہ کیا ہے. اللہ سے قرب کا ذریعہ میں بڑا آپ کو شارٹ اور بڑی ایک اچھی بات بتاؤں گا 2 لفظوں میں کہ دیکھیں، جو چیز آپ کو اللہ سے قریب کر دے، جو چیز آپ کو جی اللہ سے قریب کر دے اس کو فوراً اختیار کرو، اور جو چیز اللہ سے دور کر دے اس کو فوراً ترک کر دو. یہ ہدایت ہے. اچھا، مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام نے کیا کیا کیا؟ دیکھیں، مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام نے سب سے پہلے تو جو کام کیا وہ یہ کیا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے، ظاہری بات ہے وہ انسان تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو نور اور آدم انسان دونوں چیزیں عطا کی. تو پہلے انہوں نے اس مخلوق کے درمیان میں رہ کے اور اپنا کریکٹر منوا کے اپنے آپ کو دنیا میں لوگوں کے درمیان ثابت کیا، اپنے کردار کو ثابت کیا. اور جب لوگوں نے ان کا کردار دیکھا، ان کی گفتار دیکھی، ان کی زندگی دیکھی، ان کے زندگی کے معمولات دیکھے، تو لوگ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں. پھر انہوں نے اپنی رسالت کا اظہار کیا، اور اللہ کے حکم سے پھر انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں. چونکہ ان کا کریکٹر لوگوں کے سامنے موجود تھا تو ان کی امتوں نے ان پہ لبیک کہا، اور جو انسان اپنی روح کے ہاتھوں مجبور تھے انہوں نے ان کو لبیک نہیں کہا، اور جو انکار کر چکے تھے روحانیت میں وہ منکری رہے. اور جنہوں نے روحانیت میں ایکچول مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے مخلوق کو خلق فرمایا تو ہم سے ایک میثاق لیا، جس کو قرآن میں کہتے ہیں قالو بلا، یعنی کہ ہر روح نے اللہ کو ایک میثاق دیا، ایک عہد کیا کہ مالک تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے. اور ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں جا کے تیرے نبیوں کا ساتھ دیں گے، ان کی اتباع کریں گے اور تجھے راضی کریں گے. اب اس اقرار کے پیچھے، اس قالو بلا کے پیچھے، اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کا سلسلہ 1,24,000 پیغمبر کو علیہ السلام کو دنیا میں اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ آ کے ہمیں یہ وعدہ یاد دلائیں کہ تم اللہ سے وعدہ کر کے زمین پہ اترے ہو، تم میثاق دے کے اترے ہو، تم نے قالو بلا کا اقرار کیا ہے. دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ یہ دیکھیے کہ سب کا کلمہ ایک ہی ہے. حضرت آدم فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. حضرت آدم اللہ کے صفی ہے. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، حضرت ابراہیم اللہ کے دوست ہیں. لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، حضرت اسماعیل اللہ کے نام سے ہونے والے. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، حضرت موسیٰ اللہ سے کلام فرمانے والے. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ،
نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، حضرت عیسیٰ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک روح ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ پیغام تو سب کا ہی کی ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو یہ جو وعدہ یاد دلایا تمام پیغمبروں نے، اس کی تکرار سے، لا الہ الا اللہ کے ذکر سے، لا الہ الا اللہ کے اذکار سے، ذکر سے ہی جو ہے وہ معرفت کا، علم باطن کا، علم عرفان کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس کے ذریعے جب آپ لا الہ الا اللہ کی تکرار کرتے ہیں تو آپ یہ عہد کرتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ آپ کا اللہ پہ اعتقاد، ایمان، کامل یقین آپ کا بڑھتا جاتا ہے۔ اچھا، جیسے جیسے آپ کا کامل یقین ڈیولپ ہوتا ہے، آپ بڑھتے جاتے ہیں، آپ ماں سوا سے پاک ہوتے جاتے ہیں، گناہوں سے رکتے جاتے ہیں، ویسے ویسے آپ اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو علم باطن ہے، جو لا الہ کی تکرار سے، اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، یہی ہدایت ہے۔ زاہد صاحب ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہو کے پھر ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم پھر یہاں سے زاہد حسین صاحب کے ساتھ گفتگو شروع کریں گے، پلیز۔ پاکستانی تجھے سلام،